أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا آمين या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग तजवीद की तारीख और इसके जो डेवलपमेंट है इर्तिकाई मराहिल उसके ऊपर सेशंस कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा कि किस तरह से तजवीद का आगाज़ हुआ। हमने पढ़ा कि कुरान पाक का नुज़ूल चूँकि तजवीद के साथ हुआ था, इसलिए उस वक़्त ये जो अहकाम हैं तजवीद के, ये किताब की शक्ल में या रिटन फॉर्म में कहीं पे भी मौजूद नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे इस्लाम फैला और जो नॉन अरब्स थे वो भी मुसलमान हुए, तो उनकी आसानी के लिए फिर जो उलमा थे, जो एक्सपर्ट थे इस लैंग्वेज के, उन्होंने फिर इसके ऊपर काम किया, इस ज़ुबान के ऊपर काम किया और जो अहकाम थे वो मुरतब किए। सबसे पहले अबू मज़ाहिम अल-हक़ानी ने इसके ऊपर काम शुरू किया था और बाकायदा इल्म तजवीद का आगाज़ इन्होंने अपने काम से शुरू कर दिया था। फिर सैयदना अली बिन तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक साथी थे अबू अस्वद अद्दवाली। ये ग्रामरियन थे। इनकी जो थी वो बहुत ये एक्सपर्ट थे और बड़ी महारत थी अरबी ज़ुबान के ऊपर। तो इनसे फिर जब रिक्वेस्ट की उस वक़्त के उलमा ने और सैयदना अली बिन तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, और जब देखा कि मुसलमानों को जो नॉन अरब्स हैं उनको मुश्किल पेश आ रही है कुरान पाक को सही जो है वो तरीके से पढ़ने के लिए, तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप इसके नुकात के ऊपर और अराब के ऊपर काम करें। तो ये जो हम पढ़ते हैं फतहा कसरा और दम्मा, ये उस वक़्त इन्होंने मुरतब किया था डॉट्स की शक्ल में। तो आप देखें कि उस वक़्त ज़ुबान उनकी जो अरब्स की थी वो इस तरह थी कि उनको ज़रूरत नहीं पेश आती थी इन हरकत की, सकनात की, क्योंकि उनकी अपनी ज़ुबान थी और इसी तरह वो आदी थे इसी तरह पढ़ने के और उनको इसकी पूरी तरह से समझ आती थी। अब इंसान सोच सकता है कि बिना हरकत के आप एक लफ्ज़ को किस तरह से पढ़ेंगे, तो इसके पीछे उनका कॉन्टेक्स्ट होता था। वो कॉन्टेक्स्ट में कोई सेंटेंस पढ़ते थे तो उनको समझ आ जाती थी कि ये वर्ड क्या है। इसकी हम जिस तरह उर्दू में भी हम लोग जब उर्दू ज़ुबान लिखी हुई पढ़ते हैं तो हमें ऑब्वियसली नकात की तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फतह कसरा दमा की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती और हम इसी तरह उसको कहाँ आ कहना है, कहाँ ई कहना है, कहाँ ऊ कहना है, हम वही आवाज़ें निकालते हैं। तो ये उनके लिए भी आसान था क्योंकि उनकी अपनी ज़ुबान थी, तो उनके लिए मुश्किल नहीं थी। नॉन अरब्स की आसानी के लिए फिर डॉट्स की शक्ल में उन्होंने एराब लगाना शुरू किए। अबू अब्दुर्रहमान अल खलील बिन अहमद अल फराहिदी, ये भी बहुत उस वक़्त के माहिर ग्रामरियन थे। इन्होंने सबसे पहली डिक्शनरी किताबुल आइन मुरतब की थी और इन्होंने जो एक एहसान किया इस उम्मत के ऊपर वो ये था कि इन्होंने हरकत के ऊपर काम किया जो कि डॉट्स की शक्ल में पहले मौजूद था। अबू अस्वद अल-दवाली ने डॉट्स लगाए थे, लेकिन इन्होंने बाकायदा जो मौजूदा शक्ल है आज हम फतह कसरा की दमा की देखते हैं, वो इन्होंने उसको मजीद रिफाइन किया उन डॉट्स को और ये वाली मौजूदा शक्ल दी। इनका एक और एहसान ये है कि पहले जो अरबी हरूफ थे वो 28 थे, उनकी तादाद 28 थी। उस वक़्त अलिफ को हमज़ा के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था। अगर अलिफ के ऊपर फतहा कसरा दमा आ जाता तो वो हमज़ा की सूरत में इस्तेमाल होता, लेकिन अगर वो खाली होता तो फिर वो मद की शक्ल में इस्तेमाल होता था। लेकिन फिर ये एक कन्फ्यूजन थी। हमज़ा एक बाकायदा अलहदा से एक साउंड है, इसकी अपनी एक आवाज़ है, इसका अपना एक रोल है, एक फंक्शन है। तो आइन और हमज़ा की आवाज़ को आवाज़ की बेस पे अबू अब्दुर्रहमान बिन अहमद अल फराहिदी ने फिर इसके पर सोच विचार किया कि आइन की आवाज़ अगर गले के दरमियानी हिस्से से आती है तो अ की आवाज़ बिल्कुल उसके करीब जो है वो रीजन से आती है। तो उन्होंने फिर आइन से ही मुतासिर होकर उसी से ही आइन की जो ऊपरी शक्ल है आदि, उसका सिर्फ सर
وہ حمزہ کی شکل دے دی اور اس کو حمزہ قرار دے دیا. تو یہ حمزہ بعد میں تشکیل دیا تھا، اس سے پہلے حمزہ کی ایک علیحدہ سے شکل موجود نہیں تھی، حرف کے طور پہ یہ موجود نہیں تھا، ہاں آواز کی صورت میں موجود تھا. اس طرح سے جو حروف پہلے 28 تھے بعد میں پھر 29 بن گئے. شدہ کی جو شکل ہے وہ بھی انہوں نے، وہ جو ڈبلیو کی طرح سے ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی ابو عبد الرحمن الخلیل نے ہی دی تھی. ایک اور ان کا جو کام تھا وہ تھا مخارج اور صفات کے اوپر کام کرنا. باقاعدہ انہوں نے مخارج ترتیب دیے تھے کہ کون کون سے مخارج ہیں اور ان کی حروف کی کون کون سی صفات ہیں. تو یہ ابو عبد الرحمن الخلیل بن احمد الفراہیدی کا کام تھا. پھر ہم آ جاتے ہیں نصر بن عاصم اللیثی. یہ ایک تیسرا کردار ہے. ابو اسود الدوالی ہم نے پڑھ لیا، ابو عبد الرحمن الخلیل الفراہیدی ہم نے پڑھ لیا. آج ہم جس کے اوپر پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے نصر بن عاصم اللیثی. ان کی کون سی ان کا کریڈٹ کیا چیز تھا؟ ان کا کریڈٹ یہ تھا کہ انہوں نے جو ایک طرح کے حروف دکھتے تھے ان کو علیحدہ علیحدہ کیا، ان کی گروپنگ کی تھی. کس طرح سے؟ اس طرح. اب آپ دیکھیں کہ یہ با، تا اور سا ہے، لیکن یہ تینوں کی شکل ایک جیسی ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ ایک تو ان کو گروپنگ کی، سب کو اکٹھا کیا، با کو علیحدہ کیا اور اس کے نیچے ایک ڈاٹ لگا دیا. پھر کچھ عرصہ گزرا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، تا کو بھی علیحدہ کر دو. تو کرتے کرتے یہ تینوں جو اشکال تھیں حروف کی، ان کو علیحدہ سے شکل دے دی ڈاٹس کی صورت میں. تو با کے نیچے ایک ڈاٹ، تا کے اوپر 2 ڈاٹ اور سا کے اوپر 3 ڈاٹ. اب آپ دیکھیں ڈاٹس کے ذریعے ہی ہم ان حروف کو پہچانتے ہیں. یہ نون ہے، یہ ٹاپ والا یہ نون ہے، آپ دیکھیں خالی ہے، اس میں کوئی ڈاٹ نہیں ہے. پھر اس کو بھی علیحدہ کیا اور اس کے اوپر ایک ڈاٹ دے دیا. یہ یا ہے، یا کے نیچے 2 ڈاٹس آ گئے. اب آپ دیکھیں گے کہ جو عثمانی اسکرپٹ ہے قرآن کا، یا جب اس صورت میں لکھا جاتا ہے تو اس کے نیچے 2 ڈاٹس نہیں آتے، لیکن جو عربی زبان ہے نا اس میں 2 ڈاٹس اس شکل کے یا میں آتے ہیں. عثمانی اسکرپٹ میں اس لیے بھی نہیں آتے کیونکہ عثمانی اسکرپٹ اس سے پہلے تھا، مرتب کیا گیا تھا. اور عثمانی اسکرپٹ جس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کیا اور اس کو فائنلائز کیا، اس کے اندر اس کے رسم میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، وہ ویسے کا ویسا ہی ہے. اگر اس میں کوئی رد و بدل کیا جائے گا تو وہ پھر منظور نہیں ہوگا، وہ رسم العثمانی نہیں کہلائے گا. تو رسم العثمانی میں یہ ڈاٹس نیچے نہیں آتے. ہاں جب آپ اس کو کٹنگ فارم میں لکھتے ہیں، کنیکٹڈ کرتے ہیں دوسرے حروف سے ملا کے لفظ بنانے کے لیے، تو پھر obviously اس کے نیچے 2 ڈاٹس آ جاتے ہیں. اسی طرح ہا ہے، ہا، جیم، جیم، ہا اور خا، ان تینوں کو بھی علیحدہ کیا. جیم کے بیچ میں نیچے ایک ڈاٹ، ہا کو خالی چھوڑ دیا گیا اور خا کے اوپر ایک ڈاٹ آ گیا. سین کو بھی اسی طرح کیا. دیکھیں پہلے شین کے اوپر کوئی ڈاٹ نہیں تھا، سین کی طرح ہی دکھتا تھا، لیکن شین کو علیحدہ کیا اور اس کے تینوں دندانوں کے اوپر ایک ایک ڈاٹ لگا دیا. پھر آہستہ آہستہ کیلیگرافی جس طرح آگے ایڈوانس ہوتی گئی اور ان ڈاٹس کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا گیا، اور اب اس طرح سے تینوں ڈاٹس آپ دیکھیں ایک جگہ پہ لکھے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ صاد، ضاد، طا اور ظا ہے. دیکھیں ایک ہی شکل ہے ان سب کی. جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ ان کو پہچاننے کے لیے کہ کیا یہ صاد ہے یا ضاد ہے، یہ کانٹیکسٹ میں پڑھا جاتا تھا. یہ ورڈ میں کہاں یوز ہوا ہے اس ورڈ کو دیکھتے ہوئے اس کا استعمال ہوتا تھا اور اس کی رائٹ ساؤنڈ یوز ہوتی تھی. پھر کیا کیا، طا اور ضا کو، صاد اور ضاد کو طا اور ضا سے علیحدہ کرنے کے لیے طا اور ضا کی یہ جو لائن ہے نا اوپر، اس لائن کو لمبا کر دیا گیا. پھر اس کو مزید نکھارا گیا، صاد کو بالکل خالی رکھا گیا اور ضاد کے اوپر ایک ڈاٹ آ گیا. طا اور ضا کو مزید آپ دیکھیں گے ایک ڈاٹ ضا کے اوپر ڈال دیا گیا. تو اب آپ ان چاروں حروف کو علیحدہ علیحدہ سے پڑھ سکتے ہیں. اور موجودہ شکل بھی تقریباً یہی ہے. یہ کٹ ان ہاف ہے، پورا حرف نہیں لکھا ہوا، لیکن آپ دیکھیں گے ہم اس کو آپ پہچان سکتے ہیں. عین اور غین بھی اسی طرح سے. فا اور قاف دیکھیں پہلے یہ اس طرح سے تھا، فا اور قاف. جب ان کے اوپر ڈاٹس آئے تو یہ اس موجودہ شکل میں آ گیا. انٹرسٹنگلی فا کے نیچے ایک ڈاٹ اور قاف کے اوپر ایک ڈاٹ، یہ بھی ایک رسم ہے جو کہ ابھی بھی موجود ہے. اور کہاں پر ہے یہ؟ انڈونیشیا میں جو قرآن یوز کیا جاتا ہے نا جس اسکرپٹ کا، اس میں ابھی بھی فا کے نیچے ایک ڈاٹ آتا ہے اور قاف کے اوپر ایک ڈاٹ آتا ہے، اور اس کو کوفی اسکرپٹ کہا جاتا ہے. یہ ضبط الکوفی ہے، قدیم عمل بالمغاریہ.
تو اب یہ دیکھیں فا کے نیچے ایک ڈاٹ ہے اور قاف کے اوپر. اچھا حروف کی ترتیب بھی 3 طرح سے ہے. الترتیب الہجائی، الترتیب الابجدی اور الترتیب الصوتی. جو ہجائی آرڈر ہے نا، یہ جو ہم الف با تا سا، یہ کس نے اسی آرڈر میں لکھا تھا؟ الف کے بعد جیم کیوں نہیں آتا؟ جیم کے بعد ضاد کیوں نہیں آتا؟ الف کے بعد با ہی کیوں آ رہا ہے؟ تا کیوں آ رہا ہے؟ سا کیوں آ رہا ہے؟ تو یہ ایک ترتیب ہے نا ان حروف کی. تو یہ ترتیب کس نے مرتب کی؟ یہ نصر بن عاصم اللیثی، یہ انہوں نے ترتیب کیا تھا، اور یہ آج تک اسی طرح ہی ہے. آئی تھنک کسی کا مائک آن ہے. تو آج کے موجودہ ہجائی آرڈر جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی نصر بن عاصم اللیثی نے مرتب کیے تھے. دوسرا آرڈر الترتیب الابجدی ہے. یہ کون سا ہے؟ ابجدی سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ اعداد و شمار کے طور پہ یوز ہوتا تھا. تو الف با تا سا کا ایک اور آرڈر بھی ہے جو الف با تا سا کی طرح نہیں لکھا جاتا، حروف یہی ہوں گے لیکن اس کا آرڈر مختلف ہوگا اور اس کو ابجدی آرڈر کہا جاتا ہے. یہ بھی استعمال میں تھا اس وقت، اور اس کا استعمال اس طرح سے تھا کہ اگر کوئی عمارت بنتی تھی نا، کوئی عمارت بن رہی ہے، کوئی خاص ایونٹ ہو رہا ہے، اس کی تاریخ کو اگر یاد رکھنا ہے، تو جس طرح کوئی عمارت بنے تو آپ دیکھتے ہیں اکثر گورنمنٹ آفیشیل بلڈنگ سے باہر ایک تختی لکھ دی جاتی ہے کہ فلاں فلاں نے اس کا آغاز کیا، اس بلڈنگ کو ہم اس سن میں جو ہے وہ بنایا گیا. تو یہ جو باہر تختی ایک لکھی جاتی ہے نام کے ساتھ اور اس سن کے ساتھ، اس ڈیٹ کے، اس تاریخ کے ساتھ کہ کب یہ عمارت جو ہے وہ تعمیر ہوئی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ ایک عربی میں ایک فریز لکھ دیتے تھے، اور وہ ابجدی آرڈر ہوتا تھا. اس میں ان حروف کو آپ کاؤنٹ کر کے معلوم کر سکتے تھے کہ یہ بلڈنگ کس سن میں بنی تھی اور اس کا کیا مطلب ہے. میں آپ کو آسان سی اس کی ایک مثال بھی دے دیتی ہوں. ہم بھلے یہ اوتھینٹک نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا مطلب لیا جاتا ہے 786. تو اب آپ سوچیں کہ اس کا کیسے لنک بنتا ہے 786 کا بسم اللہ سے. تو یہ کاؤنٹنگ کی گئی ہے نا. اب یہ کہاں تک اوتھینٹک ہے، کیا یہ ہمارے ریلیجن میں ہے یا نہیں ہے، اس کی کوئی حدیث ملتی ہے کیا ہمارے علماء کرام نے اس طرح اس کو استعمال کیا؟ تو یہ جو ہے علیحدہ سے پوائنٹ ہے، یہ آپ کے لیے میں آپ کو فوڈ فار تھاٹ دے رہی ہوں. تو یہ اعداد و شمار کے طور پہ یہ ترتیب دی جاتی تھی الابجدی آرڈر کی. ایک جو تیسری ترتیب ہے مخارج کی حروف کی، وہ ہے صوتی، اور وہ کس سے متعلق ہے؟ وہ مخارج سے متعلق ہے. آپ دیکھیں کہ مخارج کی جو ترتیب ہے وہ ہجائی آرڈر سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں مخارج؟ ہم کہتے ہیں باٹم آف دا تھروٹ یا اقصی الحلق، وسط الحلق، ادنی الحلق، یہاں سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ صوت سے ریلیٹڈ، مطلب ساؤنڈ سے ریلیٹڈ ہے. کون سی ساؤنڈ پہلے پھر اس کے بعد، پورا ایک میپ ہے، پوری ایک جو ہے ترتیب ہے. تو یہ کس نے مرتب کی؟ یہ مشورہ تھا ابو عبد الرحمن الخلیل بن احمد الفراہیدی کا. تو میرا خیال ہے کہ میں اس کو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.